अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान और मरकज़ इस्लाम। हम करबला मोहल्ला में मौजूद हैं, आप सबके लिए दुआ गो हैं। जल्द मौला की बारगाह में ज़ियारत के लिए आना नसीब हो। जानते हैं आप सब 13 ज़ुल्हिज्जा है, करबला मोहल्ला में 1444 हिजरी कमरी है और 2 जुलाई 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1211 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। पीर का दिन है, 2 सरदारों, 2 इमामों, 2 मनसूस मिन अल्लाह इमामों अलैहिमुस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम मौला की मेहमान नवाजी में रहे। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक और दिन हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना आबिस हसन ख़ान साहब नजफ़ अशरफ से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करबला मोहल्ला में मौला की बारगाह के अंदर यकीनन अपने गुज़श्तगान का ज़िक्र और वो फ़रीज़ा जो कि उलमा ने अंजाम दिया, उसकी मुनासबत से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपकी हुज़ूरी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और चाहूँगा कि आज का मौजू जिसे सूरतुल इशरीन और आयतुल्लाहिल उज़्मा मरहूम जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ करार दिया गया, इस मुनासबत में क्या रबत है आपस में सूरतुल इशरीन व आयतुल्लाह मोहम्मद तकी शिराज़ी साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिम मलाइका ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू। कुरान मजीद की आय मुबारका है और इस आयत में हम बिल्कुल इस दौरे और इस इनकलाब को देखते हैं, इसलिए कि इस इनकलाब तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा हम इसके पस मंज़र को जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो मरजइयत का जो तसव्वुर है वो बहुत अहम और बहुत बड़ा तसव्वुर है और आज बिलखुसूस ग़ैबत कुबरा में इसकी जो अहमियत है और दूसरी साम्राज्यी हुकूमतें और इस्तेमारी ताकतें इसको मजरू करना चाहती हैं, जबकि मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुज्जती अलैकुम, ये हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर हुज्जत है, यानी ये उलमा, ये फ़ुक़हा, ये जो हमारी बातों को समझते हैं और तुम तक पहुँचाते हैं, इनको गोया हमने रहनुमाई की है। ये और बात है कि नियाबत के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। नियाबत आम्मा का तसर्रुफ़ इस वक्त मौजूद है, नियाबत ख़ासा ग़ैबत सुग़रा में तमाम हो चुकी है। तो मैं आगा की इस सूरतुल इशरीन के इनकलाब तक पहुँचने के लिए एक तमहीद चाहता हूँ और आप उसके लिए आपसे इजाज़त तलब करना चाहता हूँ कि ताकि अपने सामीन और नाज़रीन को इस पूरे सौरे को, इस पूरे इनकलाब को अच्छी तरीके से पेश किया जा सके कि जो आज एक ज़माने के बाद हम उस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं और करने जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जो उलमा ने क़ुरबानियों को दिया है, उनकी हिकमत क्या रही है, ये तरबियत कहाँ से होती थी, यानी पूरी हुकूमतों से टकरा जाना और अपनी अक़लियत का ख़याल न करना, सामने बहुत सारी हुकूमतों और जिस वक्त यानी ये कहा जाए कि उस ज़माने के बेताज बादशाह जो हुकूमतें मौजूद थी उनसे टकराना, सुपर पावर हुकूमतों से उलमा का टकराना, ये ताकत कहाँ से, यकीन कहाँ से आता है? ये कुरान मजीद की आयत है कि जिनके बारे में ख़ुद कुरान मजीद ने फरमाया कि जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह हमारा है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बना अल्लाह, अल्लाह को अपना रब मान लिया, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर डटे रहे, हटे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है और कुरान मजीद ने सराहा है ऐसे लोगों को कि कुछ भी हो जाए, हुकूमतें सामने आ जाएं, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, एक इंसान मुखालिफ हो जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन अगर हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह हमारे साथ है, हमारा रब हमारे साथ है, तो फिर इससे बड़ी ताकत कोई ताकत नहीं हो सकती। इसलिए कि दुनिया की ताकतें भी एक मादी ताकतों तक महदूद हैं और अल्लाह की ज़ात
قادر مطلق ہے۔ بے شک۔ اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ قادر مطلق ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم دنیا کی کسی طاقت کے محتاج نہیں ہیں، دنیا کے اسلحوں اور مادی اسلحوں کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ اسی لیے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے اپنی حدیث میں، اپنے ارشادات میں کسی کو اپنا وارث نہیں بنایا، علماء کو اپنا وارث بنایا، کہ علماء جو ہے ہمارے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ اور انبیاء کون ہیں؟ نبی اللہ کی خبر دینے والا اور اللہ کا میسج پہنچانے والا نبی ہوتا ہے، اس کا بھیجا ہوا وصی ہوتا ہے، ان کے جو ورثہ ہیں علماء ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آج دنیا سوال کرتی کیسے ممکن ہے نبی کے وارث ہونا ہی؟ جی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن ہے؟ یہ جو علماء جو باتیں کرتے ہیں اپنی جیب سے باتیں نہیں کرتے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ارشادات اور ان کے جو ہے کردار کی عکاسی کرتے ہیں، ان کے بیان کا ترجمان ہے یہ، اور وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم کسی میڈیکل جو ہے شخص کے جاننے والے ماہر کے پاس جاتے، طبیب ڈاکٹر کے پاس جاتے اور اپنے نفسیات، اپنی جو ہے ظاہری بیماری کو اس کے سامنے پیش کرتے، علاج لے کے چلے جاتے ہیں اور مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس شعبے کا ماہر ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنے ظاہری اور جسمانی مرض کے لیے کسی ماہر کی تلاش میں ہیں تو روحانی مرض کے لیے کسی ماہر کی تلاش ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل۔ روحانی مرض کے لیے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو دنیا ہوتا ہے، ہمارا امام پردہ غیب میں، امام نے فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں، اور ان کو ہم نے تربیت کیا ہے، یا ہماری اقوال نے، ہماری حدیث نے، ہمارے فرمان، ہمارے ارشاد نے ان کو تربیت کی ہے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں فرمان الہی، فرمان معصومین علیہ السلام کے تحت گفتگو کرتے ہیں۔ ایک فکر رائج کی جا رہی ہے کہ مہاراج اعظام یا فقہائے کرام اپنی طرف سے نہیں، اس کو غور کرنے کی بات ہے۔ یہ 40 سال 42 سال کی جو زندگی ان کی صرف ہوتی ہے وہ اس لیے صرف ہوتی ہے کہ کلام معصوم میں تتبع کر سکے اس میں، اسی لیے 14 علوم پر پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، تب جا کر مجتہد جامع شرائط بن پاتا ہے۔ آسان نہیں ہے ایک بند کمرے میں رہنے والا جو ہے فقیہ ایک جملے سے پورے دنیا میں توبالا اور پورے دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ ایک سلسلہ رہا ہے علماء کا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے اصل موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ ایک سلسلہ رہا ہے کہ جو ہے اللہ پسند علماء تھے، جنہوں نے اپنے رب کو رب مان لیا تھا اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر بیعت کر رکھی تھی، تو وہ اپنی جان کے خواہش مند نہیں تھے، صرف ان کو یہ تھا کہ کلمات پروردگار کی حفاظت ہو جائے، چاہے ہماری جان رہے نہ رہے۔ ایک جملہ معترضہ جی چاہتا ہے درمیان میں کر دو۔ علماء کے فتاویٰ میں اختلاف جب پایا جاتا ہے، سب علماء معصوم کے فرامین کے مطابق حکم صادر فرماتے ہیں اور بات جو کرتے ہیں، یعنی باقی باتیں ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے ذاتی زندگی کے اندر باتیں کرتے ہوں، لیکن جب وہ دین سے متعلقہ بات کرتے ہیں تو وہ معصوم اور قرآن کے فرمان کے مطابق بیان فرماتے ہیں۔ تو علماء کے فتاویٰ کے درمیان جب اختلاف پایا جاتا ہے تو ایک سادہ لو انسان اسے کس طریقے سے سمجھے گا کہ یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ بہت آسان سی بات ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت عمدہ سوال آپ کا ہے۔ ہم جاتے ہیں ایک ہی مرض پر، آپ 2-3 ڈاکٹروں کے پاس آپ چلے جائیے، الگ الگ قسم کا کیپسول دے گا، اثر ایک ہی ہوتا ہے، کیوں کیپسول بدل گیا ہے۔ طریقہ اس کا جو لیبارٹری میں اس کے تشخیص کا طریقہ الگ ہے، اس کو حاصل کرنے کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، ادھر اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک سوال جواب یہ عقلی جواب ہے کہ میڈیکل میں بھی الگ ایک جو ہے، آپ جائیے جو MBBS ڈاکٹر ہے وہ 4-5 کیپسول دیتا ہے، اس سے بڑا جو ڈاکٹر صرف 2 ہی کیپسول میں آپ کو اس مرض کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ آخر کیوں ہے ایسا اختلاف؟ اس کا مطلب یہ اختلاف دوا میں نہیں ہے، اختلاف حصول اور اس کی لیبارٹری کے اعتبار سے جو تحقیق کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہے۔ اثر ایک جیسا ہے، فائدہ وہی ہو رہا ہے، مرض کو شفا اسی ایک دوا سے، اس دوا سے بھی ہے اس دوا سے بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو معصومین علیہ السلام تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ ایک بہت طولانی سفر طے کیا ہے، حدیثوں کا جو سفر ہے، چونکہ 5ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں جو روایتیں لکھی جاتی جس کو اصول 4 میت کہا جاتا تھا، اس میں روایتیں لکھی جاتی تھی، اور اس کے بعد اگر خلینی کے بعد یہ سد باب ہو گیا، اگر جو ہے اصول کافی، اور ہمارے پاس 4 کتابیں جو مولانا فقیہ استفسار اور اصول کافی، یہ ساری جو ہمارا جو مصدر ہے۔ جب تک معصومین سے زمانہ قریب تھا، آسان تھا، ہم روایتیں نقل کر لیتے تھے، انہوں نے فرمایا انہوں نے معصوم سے لیا، 2 آدمی تک بات تمام ہو گئی۔ لیکن جب سلسلہ نقل جو ہے ایک زمانے تک طولانی ہو گیا اور 100 لوگوں سے ایک بات نقل ہو رہی ہے، ہم 100 لوگوں کو نہیں جانتے ہیں،
10 को पहचानते हैं, 90 को नहीं जानते, 90 को जानते हैं, 10 को नहीं जानते। उनकी छानबीन की तो किसी को मिला ये लोग झूठ बोलते थे, नहीं बोलते थे, इनके जो है खानदानी बैकग्राउंड क्या था, इल्म हदीस वजूद में आया, इल्म रिजाल वजूद में आ गया। अब इस ततब्बो के तहत कोई ऐसा मिला किसी के मुतालिक जो है करीना मौजूद है कि ये आदमी मोतबर था, किसी के नज़दीक करीना मोतबर ये आदमी मोतबर नहीं था, तो इसके कराइन में इख्तलाफ होने लगे, मिक्यास भी मुख्तलिफ हो गए, किसी अपना मीज़ान बनाया, किसी ने अपना मीज़ान बनाया। हर वो जो है फ़क़ी जो करीना बनता है इमाम की जो है बात तक पहुँचने का, कि ये अबरस करीना हो सकता है इमाम की बात तक, तक़य्या नहीं है, मौरिद तक़य्या नहीं, चूँकि बीच में जो बनी उमय्या का जो है दौर गुजरा है, एक लंबा चौड़ा जो अल्फ शहर कुरान मजीद में कहा गया है, 1000 महीने, इसमें बहुत सी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि कितने संगीन माहौल से गुजर कर हमको ये दीन मिला है, और इसलिए उसके बावजूद भी हम हराम और हलाल को पहचान सकते हैं। यह अल्लाह का मौजज़ा है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नतीजा है। और इतनी ततब्बो और तजस्सुस के बाद ये उलमा पेश कर रहे हैं, ये इनकी ज़हमतों का नतीजा है, इसमें इख्तलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस ये देखना कि शिफा मिल रही नहीं मिल रही, दवा कहाँ से बनी, हमें ज़रूर जानने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है वो लेबोरेटरी में बैठने वाले माहिरीन जानते हैं इसको कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। हमें शिफा मिल रही है, हमारे लिए काफ़ी। आवाम का काम है सिर्फ शिफा हासिल करना, और डॉक्टर का काम है दवा बनाना और उसकी तशख़ीस करना, मरज़ का कौन सी दवा क्या देगा। इसी तरीके से फ़क़ीह का काम है। फ़क़ीह कहा ही जाता है कि फ़क़ीह जो है सबसे ज़्यादा जो रवायतों को समझने वाला है। फ़िक़्ह का मतलब समझना ही है, हम नहीं समझ सकते, वो समझ सकता है, इसीलिए हम माहिरीन के पास जाते हैं। इत्मीनान क़ल्ब जब हासिल होता है एक आलिम के ऊपर कि हमारे लिए मोरिद इत्मीनान है ये आलिम, तो हम उससे रवायत ले लेते हैं। जैसे हम मेडिकल में जाते हैं डॉक्टर के पास कि मशहूर है कि ये डॉक्टर जो है इस मरज़ के लिए जो है मुतखस्सिस है, ले लेते हैं। पूछते नहीं कि आपकी डिग्री क्या है, आपने इसको जो है दवा कैसे ली है, तो ये कैप्सूल तो उन्होंने ऐसा दिया, अब नहीं सवाल करते, जो दवा लिखी अब ले लेते हैं और आके इस्तेमाल करके आप शफा। हमारा भी काम यही है कि रसाइल अमलिया से सिर्फ अपने मसाइल को लेकर के अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करें। फ़ुक़हा की बातों में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। ये अक़ली दलील है अज़ीज़ान गिरामी। तो कहने का मतलब यह है कि उलमा ने कुर्बानी दी। सबसे पहले शहीद सानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने भी अपने ज़माने की साम्राज्य हुकूमत से उस वक्त के जो बादशाह थे जिन्होंने इनके इल्म का जवाब जब ना पेश करते तो सज़ाए मौत सुनाई। आप ये देखें उलमा करीब हैं कितना खुदावंद आलम से, जिन्होंने कह दिया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, सज़ा सुना दी गई, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। हम अपनी बात से फिरने वाले नहीं हैं, हम जिस जिम्मेदारी के तहत अपने कंधे पर जो जिम्मेदारी लेकर उसको अदा करेंगे। और सज़ा क्या थी? सज़ा यह थी कि दोनों पैर को एक ऊँट में बांधा जाए और दूसरे पैर को दूसरे ऊँट में बांधा, एक को मशरिक चलाया जाए, एक मगरिब चलाया जाए। बहुत संगीन है ज़ाने गिरामी, जानने की ज़रूरत है कि उलमा ने कुर्बानी कैसे दी है। उन्होंने एक कंकरी उठाई, उसके ऊपर लिखा इन्नी मगलूबुन फंतसिर, या रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए परवरदिगार मैं इस वक्त मजबूर हूँ, मेरी मदद फरमा। हर फ़क़ीह अल्लाह से करीब है, और कितना करीब है ये फ़िक्रा बताएगा। और ये करके कंकरी उछाल ली कि अगर हम अपनी इस जो है मकसद में तेरे इस प्लेटफार्म पर बाकी हैं तो तू मददगार है, तेरे अलावा कोई हम किसी से मदद नहीं चाहते। इस्तिआनत है, मदद है सिर्फ तुझसे, मैं मगलूब हूँ। और कंकरी ज़मीन पर गिरी, उसके दूसरे साइड के ऊपर लिखा हुआ था, इन्होंने लिखा या रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, उधर से ले गए इन कुंत अब्दी फस्तबिर, अगर तू मेरा बंदा है तो सब्र कर ले। ये लिखा जाना गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इस फ़क़ीह आज़म की, इस अजीम शहीद की तायीद है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सब्र कर लो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरीन के साथ है। ये इसका मतलब यह है कि ये जो फ़ुक़हा कुर्बानी दे रहे हैं, चाहे जिस्मानी एतबार से, जान के एतबार से, माल के एतबार से, इसमें तय है कि अल्लाह उनके सुब्हानहू तआला उनके साथ है। अज़ीज़ान गिरामी, इसी उसके बाद जो ईरान में जो हुकूमतों ने चाहा कि तंबाकू के ज़रिए से माहौल को ख़राब कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, तो उस वक्त भी शिराज़ी बुज़ुर्ग रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने एक फ़तवे के ज़रिए से
ساری دنیا کے اس سازش کو، جال سازی کو ملیمیٹ کر دیا. بالکل یہ فقیہ ہوتا ہے جس کو بہت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا ایک جملہ آگ لگانے کے لیے کافی ہے. اس دور میں داعش کے ذریعے کو تباہ کرنے کے لیے جو موجودہ مراجع اعظام بالخصوص آگے سید علی سیستانی حفظ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک فتویٰ جہاد دفاعی کا اور عراق کو بچا لے گیا. ایسے بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ائمہ خدا علیہ السلام کے فرامین کے سائے میں ایک نتیجہ اخذ کیا اور اس حکمت کے تحت جو ہے اپنی بات کو رکھا اور میدان کو جیت لیا. اور وہی ہوا، ایران میں بھی اس تمباکو کو استعمال پر فتویٰ دے دیا اور ختم ہو گیا اور سارے جال سے. مجدد اول وہ کہلائے، مجدد ثانی مرزا محمد تقی. یہی حال ثورۃ العشرین کا ہے. شاید وہ سمجھتے ہیں یعنی ثورہ کا مطلب ثورۃ العشرین یعنی ایک ترکیب کے تحت اس کو کیا کہ یہ 1920 میں جو انقلاب دیا گیا وہ اسی کے تعبیر کے تحت ثورۃ العشرین کہا گیا ہے. اسی لیے ثار بھی کہتے ہیں انقلاب کو. امام حسین کو کہا یا ثار اللہ و ابن ثارہ، اور اسی لیے کہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف تشریف لائیں گے تو یا ثار اللہ کا نعرہ جو ہے بلند کیا جائے گا. تو انقلاب کے معنی ہے تغیر، ایک دم سے جو ہے کسی چیز میں تبدیلی واقع ہو جانا. اس میں میں ان کی حالات زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آغائے مرزا محمد تقی شیرازی علی اللہ مقامہ ایک بڑی اور بزرگ شخصیت اور نہایت متقی، نہایت پرہیزگار شخصیت کے ان کے آخری عمر کے حصے میں ان کو ان کے گھر والوں نے خادم دیا تھا ان کی خدمت کے لیے. انہوں نے قبول نہیں کیا. بہت کہنے کے بعد جب قبول کیا تو اس بات پر قبول کیا کہ جتنی بات پر یہ ہماری خدمت کرے گا ہر بات پر اس کو اجرت دی جائے گی، اس کی مزدوری ادا کی جائے گی. اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ 6 مہینے تک تھا. اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. 6 مہینے میں انہوں نے مجھ سے کسی کام کے لیے کوئی بات نہیں کہی. تھا تو میں خادم کی حیثیت سے، لیکن کسی خدمت کے لیے مجھ سے انہوں نے ہر کام خود سے کوشش کرتے تھے، انجام دیتے تھے. اس قدر جو ہے ائمہ خدا علیہ السلام کی تربیت سے متاثر شخصیت تھی. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جہاں پر ایک سامراجی طاقت موجود ہو اور انگلش حکومت اور وہ لوگ کہ جو اس پورے عراق کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہ رہے ہوں اور ایک سازش کے تحت اس عراق کو جو ہے اپنے جو ان کا مقصد تھا کہ ہم اس کو لیں گے اور اپنے اعتبار سے اس میں حکومت کریں گے اور مارکیٹ اور دیگر جو ہے وہ سوق اور دیگر سارے نظام کو ہم مرتب کریں گے. اس پورے مسئلے کو سمجھنا ایک سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کسی کے مقصد کو کیسے سمجھ پائیں گے. وہ ہماری گفتگو کر رہا ہے، ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں وہ کیا سوچ رہا ہے یہ سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. جس کا رابطہ واقعاً امام علیہ السلام سے اور خدا سے ہو، اللہ کی حکمت سے اس کی تربیت ہوئی ہو اور اللہ اس جو ہے کہ تدبیر سے ان تمام چیزوں کو جاننا چاہ رہا ہو تو وہ ان باتوں کو جان سکتا ہو. اور آگے مرزا محمد تقی شیرازی جو ہے انہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ اس کے پس منظر میں کیا ہونے والا ہے. لہٰذا انہوں نے ایک جیسے وہ تمباکو کا فتویٰ ایک جملے کا تھا ویسے ایک جملے کا فتویٰ یہ تھا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کی حکومت کو قبول کرے، اس کے ماتحت زندگی گزارے، اس کی سلطنت کو قبول کرے. یعنی یہ ایک مختصر سا فتویٰ، ایک مختصر سا فتویٰ اس نے پوری سازش اور جال سازی کو تباہ و برباد کر دیا. اچھا، یہ ہماری بات کے دوران آیا کہ ڈائریکٹ معصوم علیہ السلام سے تربیت شدہ ہو، جبکہ ہم نے تو کہہ دیا کہ غیبت کبریٰ کے بعد ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے معصوم کا. تو یہ مولا سے تربیت کیسے ہوئی ہے؟ ڈائریکٹ تربیت کی بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امام کے فرامین اور اقوال جو ہے کو ہم لے کر کے اتنا زیادہ تعامل کیا. ہم نے شروع میں بات کہی کہ جو ہے معصومین علیہ الصلوۃ خود امام رضا علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ تم کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، تم کو ہمارے ارشادات پہنچانے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے قول میں وہ پاکیزگی رکھی ہے کہ جو تم ہمارا قول پیش کرو گے تو ہم خود ہی لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں گے. وہ نورانیت، وہ جاذبیت ہمارے قول میں پائی جاتی ہے. یعنی فرج ویلا روات حدیث. جی، روات حدیث. تو یہ جو علماء اور فقہاء ایک عرصے دراز تک امام کی احادیث میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں، اسی میں کام کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ تدبیر انہی سے مل رہی ہے، وہ تربیت وہیں سے مل رہی ہے.
ذریعے سے معصوم کی سیرت اور معصوم تک رسائی ہوئی ہے، قول کے ذریعے سے جو ہے، کیونکہ اس زمانے میں معصوم موجود نہیں ہے تو قول امام ہمارے لیے حجت ہے، اور جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ امام نے ارشاد فرمایا ہے، اس سے جو نتیجہ سمجھ رہے ہیں گویا ہم امام کی دی ہوئی تربیت، ان کے اقوال اور فرامین کے زیر اثر یہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ابہام جو پایا جاتا ہے کہ بھائی ذہنی طور پہ لایا جاتا ہے کہ مولا سے رابطہ کیسے ہو گیا، دو طریقے کے لوگ ہی اس بات کی طرف بڑھتے ہیں، ایک وہ جو انکار کرنا چاہتے ہیں، ایک جو وہ قبول کرنا چاہتے ہیں، کچھ قبول کی صورت میں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ انکار کی صورت میں آگے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی بین بین راستہ یہی ہے کہ مولا کے فرمان پر اتنا تعامل اور عمل کرتے ہیں کہ وہ ان کی فطرت میں گونج جاتا ہے، اور ارشادات کے ذریعے سے اپنی باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اور پھر جو ہے توسل بھی ایک بہت اہم پہلو ہے، بہت اہم پہلو ہے، جو ایک عام آدمی اپنی دعا کے لیے کہ جو روایت موجود ہے، اگر شرائط دعا موجود ہے، ایک مرتبہ صلوات پہلے پڑھیے، بعد میں صلوات پڑھیے، دعا قبول ہو جاتی ہے، تو وہ فقیہ جو معصومین کے اقوال کو لکھ رہا ہے، اس میں غور کر رہا ہے، اس میں اس کی تدبیروں کو جو ہے غور جو ہے اپنے نگاہ تدوین کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو یقیناً امام کے جو اس کے اندر نور پایا جاتا ہے، اور نور جو ہے کبھی کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتا ہے، بالکل قرب نور لے آتا ہے۔ تو امام کا جو فرمان بھی نور ہے، نور سے صادر ہوا ہے، خود امام کی ذات جو ہے نور ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے امر سے ہماری ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو امام کا فرمان ہے، امر الہی ہے، اور اگر امر الہی کے ذریعے سے ہم جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور امر الہی کو جو ہے زندہ کریں، احیوا امرنا کی زندگی کے اعتبار سے اگر ہم آگے بڑھا رہے ہیں تو اس کے زیر اثر بھی کہا جائے گا کہ یہ جو تربیت فقہا کی ہوئی ہے، امام کے فرامین کے مطابق جو ہے تربیت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو انقلاب برپا ہوا، اسی جو ہے وہ آپ کے ارشاد اور آپ کے مقدس فتوے کے ذریعے سے، اور آج اس فتوے کا اثر آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں یہ سورہ، یہ انقلاب برپا نہیں ہوا ہوتا تو یہ پورا عراق غلامی کی زندگی گزار رہا ہوتا، اس کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا، یہاں کے اخلاقیات پر جو ہے پامال ہو چکے ہوتے، تربیت کا کوئی پہلو نہیں رہتا۔ آج جو آزادی کے ساتھ ان مقدسات کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، علماء کی تربیت ہو رہی ہے، شیعوں کی تربیت ہو رہی ہے، ایک بہترین زندگی اور بہترین خوبصورت ماحول اور پاکیزہ ماحول کسی حد تک جو بنا ہوا ہے، اسی فتوے کے اثر کے تحت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو یہ نصیب ہوا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہیں گو ہیں کہ اس سورے کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق دے پروردگار عالم، اور اپنے علماء کے ساتھ قدم بقدم نال بلال رہیں، اور ان کے بتائے ہوئے فرامین کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، کاروان حیات کو۔ اسی میں ہماری عافیت بھی ہے، زندگی میں برکت بھی ہے۔ جس طریقے سے ایک جان کو بچایا تو جیسے کہ گویا پوری انسانیت کو بچایا، تو اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر اگر 100 افراد کو بچایا تو اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً 1 کروڑ افراد کی جان کو محفوظ کی، نسل کو، یعنی کئی نسلوں کو آپ نے بالکل، یعنی وہ نسلوں کے ایک یعنی سربراہ کو بچا لیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ سورہ، جو یہ انقلاب برپا ہوا، وہ ہمارے اس بزرگ آغا مرزا محمد تقی شیرازی علی اللہ مقامہ، ان کی بابرکت فتوے کے تحت جو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور آج محسوس بھی کر سکتے ہیں، اس فضا کو جو ہم کو نصیب ہوئی ہے۔ یعنی عراقی حکومت کی تاریخ کے اندر بھی آج بھی اسے ٹویٹرز پہ، فیس بکس کے اوپر اور ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر جو کہ دین اور دینیات سے زیادہ شغف نہیں رکھتے، وہ بھی اس مارکے کو اپنے ذہن کے اندر جگہ دیے ہوئے ہیں کہ دینا ہی پڑے گا، اس لیے دینا پڑے گا کہ جب ایک تاریخ داں کسی تاریخ کو مرتب کرنے کے لیے نکلے گا اور کتابیں دیکھے گا تو اس کے سامنے سورۃ الشین بھی آئے گا، تو وہ جاننا چاہے گا سورۃ الشین کس چیز کا نام ہے، کیا ہے سورۃ الشین، اور جب اس کے جو ہے گہرائی اور گہرائی میں جائے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ ایک ایسی بھی شخصیت گزری ہے جس نے جو ہے اس پورے جو ہے ملک کو ایک سازش سے بچا لیا اور جال سازی سے محفوظ رکھا، اور وہ جان کر کے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ پھر جو ہے مرجعیت کی طاقت کیا ہے، فقہا کی طاقت کیا ہے، علماء کی طاقت کیا ہے، کہ ایک بیان میں پوری دنیا کے جو لوگ طاقتیں، جو باطل طاقتیں، ان کو ختم کر دینا یہ عام بات نہیں ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور استعانت کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی ہر گروہ اپنے اپنے مطمع نظر اور اپنے انداز
طرز فکر کے اعتبار سے سوچتا بھی ہے، بیان بھی کرتا ہے۔ علماء ایک عالم دین کی ریاضت و شرافت و پاکیزگی و تدین اور دینداری اور مطالعے کے اعتبار سے دیکھیں گے، ایک سیاسی سیاست کے اعتبار سے دیکھے گا، ایک تاریخ دان تاریخ کے اعتبار سے دیکھے گا۔ یعنی یہ تینوں نظریات مختلف ہو گئے۔ ان میں مذہبی کا کیا حصہ بنتا ہے؟ ہم کس اعتبار سے منا رہے ہیں اس موضوع کو؟ ہماری دیکھیے اگر دیکھا جائے تو تینوں ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سیاست سے بھی جدا نہیں ہیں، کیونکہ ہماری حکومت ہے، نظام اس وقت جو ہے وہ تشیع کا یہاں الحمدللہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں یہ جو ہے زائرین کا آنا، ایک اچھی فضا سازگار ہو رہی، ایک اچھا میسج جو ہے فقہ جعفری کے اعتبار سے جا رہا ہے، سیاسی عنوان سے امن ہے، سکون ہے، تو یہ بھی اس تاریخ کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے کہ جو ہے ایک ملک کی بقا کے لیے مرجعیت نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور جو ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنی کس حد تک مدد پیش کی ہے۔ اور اگر مذہبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تب بھی ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے یاد خدا میں اور یاد اہل بیت اور اللہ کے کلمے کی بقا میں گزار دی، اور چونکہ فقیہ کی ذمہ داری صرف مسائل شرعیہ کا حل کر دینا نہیں ہے بلکہ ہر نفس کے حفاظت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے سوسائٹ سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہو حرام کا فتویٰ دے کر کے، چاہے دیگر معاملات میں تقیہ کے اعتبار سے بیان دے کر کے لوگوں کی جان بچانا ہو کہ تقیہ کا مورد کہاں پر ہے، کہاں آپ کو تقیہ کرنا ہے، کہاں آپ کو تقیہ نہیں کرنا، ان موارد کی تشخیص بھی فقیہ کی ذمہ داری ہے۔ حرام و حلال کہاں پر آپ حرام میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کس اعتبار سے آپ کا سورا ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے احتجاج اگر آپ کر رہے ہیں تو احتجاج کی باؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے، یہ حدود کہ کسی کو آپ اذیت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بیجا توڑ پھوڑ جو ہے آزار نہیں پہنچانی چاہیے، یہ سب فقیہ کی ذمہ داری، اور یہ سارے جو ہے نقطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورے کو برپا کیا گیا ہے، اور اس کو ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں، محسوس بھی کر پا رہے ہیں کہ آج جو کچھ بھی بچا ہوا ہے، آج جو اذیتیں نہیں ہیں، اتنی دور دراز سے ساری دنیا کے شیعہ آ رہے ہیں زیارت کر کے سکون کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اسی سورے کی برکت کہیں جا سکتی ہے اور شاید غلط بھی نہیں ہوگا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ پروگرام کا ٹائم اپنی آخری حدود کو چھو رہا ہے، دامن وقت کی گنجائش 1 منٹ کی بچی۔ خداوند متعال آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے مذہب اہل بیت علیہم السلام کے بزرگوں کی دفاع کے اعتبار سے بھی بات فرمائی اور یگانگت کے اعتبار سے بھی بات فرمائی، اختلافات کو دور کرتے ہوئے کس طریقے سے قیادت کو اختیار کرنا چاہیے اس سے متعلق بھی آپ نے بات فرمائی۔ یقیناً علماء کا بڑا احترام ہے، مقام ہے کہ اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے دنیاوی حرفے سیکھ کر انسان مختلف ترقی کی دنیاوی راہیں طے کر سکتا ہے، لیکن اس دور کے اندر جب زمانہ عقیم ہو گیا، علم سے اس زمانے کے اندر دنیاوی جاہ و جلال کو اور ظاہری تجملات کو چھوڑ کے علماء مختصر اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں بیٹھ کر اور اپنی زندگی کی پونجی کو کتابوں پہ خرچ کر کے اپنی زندگی کے اور آنکھوں کے نور کو کتابوں کے پڑھنے میں صرف کر کے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ یقیناً ایک بڑا حصہ ہے علماء کا۔ خداوند متعال آپ کے علم اور معرفت سے ہمیں بھی فیضیاب فرمائے اور ہم سب اہل بیت علیہم السلام سے ہمیشہ متمسک رہیں۔ بہت اچھا بیان دیا، مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کے دین اور اہل بیت علیہم السلام کے مذہب اور اہل بیت علیہم السلام کے مذہب کے خادمین علماء کی تائید اور تعریف اور توصیف کرتے رہیں۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آپ کا مقام اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر علم اور معرفت کے اعتبار سے بلند ہے، ہمیشہ بلند رہیں، سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام جناب مولانا عابد خان صاحب نجف اشرف سے۔ خداوند متعال ہم سب پر رحمت ذکر اہل بیت علیہم السلام نازل رکھے۔ آئیے ہمارے پر رحمتوں کا سبب ہمارے مالک مولا ہیں، ان کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔